औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता होगा, जो मुझे सुनते हैं, कि रमज़ान से पहले मैंने सूरह नबा शुरू की थी, 30वां पारा। फिर अल्लाह तबारक व तआला के बरकत वाले महीने में, रमज़ान में, तो ये सिलसिला रुक गया और अल्लाह के फजल व करम से दौरा कुरान शुरू हो गया और उसी का फ़ज़ल कि वो उसने पूरा करा दिया, तो उसका हम शुक्र करते हैं। मैं शुक्र करती हूँ बहुत ज़्यादा अपने रब का कि ये उसकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर कि उसने ये काम करने की मुझे तौफ़ीक अता फ़रमा दी। तो अब वहीं से सिलसिला के सूरह नबा की आयत नंबर आज 9 पढ़ते हैं और बाकी मैं अल्लाह के फजल व करम से थोड़ी सी ये आयात पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो आयत नंबर 9 है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता। अब देखिए, ये एक आयत है, छोटी सी आयत है, लेकिन आप ये सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला की जो भी आयात हैं, कुरानी आयात हैं या इस दुनिया में जितनी आयात हैं, जितनी निशानियाँ हैं, सब ही गौर व फ़िक्र के काबिल हैं। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला इसमें अपनी एक बहुत बड़ी नेमत हमें बता रहे हैं कि वजअलना, कि हमने बना दिया, नौमकुम यानी तुम्हारे लिए नींद को, सुबाता आराम, यानी देखें कि और हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम का सबब बना दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों को मैं सोचती होती हूँ क्यों ना जताए, क्योंकि उसकी नेमतें बहुत बड़ी बड़ी हैं जिनका हम शुक्र अदा करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब इस आयत को ले और इसमें जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमत का ज़िक्र कर रहे हैं वो क्या है, वो नींद है। कि नींद क्या है, कि अल्लाह ने ये एक बहुत बड़ी नेमत हम सबको अता फरमा दी है और इतनी बड़ी नेमत बग़ैर किसी कीमत के दे दी है और इसकी इंसानों को, बल्कि पूरी उसकी जितनी भी मखलूक़ात हैं, इंसानों समेत जानवर वगैरह सब हैं, सबको इसकी ज़रूरत है। यानी नींद एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। तो देखिए, सबातन का जो मायने ही है वो है आराम, राहत, सुकून। यानी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ये जो रात दी है, ये जो नींद दी है, ये क्यों दी है कि उसकी सारा दिन की जो थकान है वो दूर हो जाए। क्योंकि इंसान सुबह से लेकर रात तक जितने भी कामों में मसरूफ़ रहते हैं, चाहे वो इंसान अल्लाह के कामों में मसरूफ़ हों, उसकी इबादत में मसरूफ़ हों, चाहे उसकी इबादत ना कर रहे हों, दुनिया के कामों में मसरूफ़ हों, वो मुसलमान हों, वो काफ़िर हों, वो यहूदी हों, वो नसारा हों, इसको अल्लाह तबारक व तआला से कुछ लेना देना नहीं। उसने एक नेमत उतार दी है और वो सबको दे दी है, और वो क्या है, ये नींद। अल्लाह ने कहा देखो, मैंने रात बनाई, तुम्हें नींद दी और ये एक बहुत बड़ी नेमत दी, अगर तुम इस पर सोचो तो क्यों? देखिए, सबातन के मायने हैं मुनक़िता हो जाना, यानी कि कट जाना। आप जब सो जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, तो आप सबसे कट जाते हैं। देख लें, मतलब कि जब सो गए, गहरी नींद में पहुँच गए, तो आपके जितने दुनिया के मामलात थे, आपके रिश्ते नाते थे, सब कट गए। कुछ भी नहीं रहा उस नींद में, क्योंकि ये नींद जो है मौत की छोटी बहन है, ये मौत के मुशाबा है। जब नींद में पहुंचता है तो समझे वो मौत में पहुंच गया। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब इंसान को मौत आती है तो वो क्या होता है, यानी कि दुनिया से कट जाता है, उसके रिश्ते नाते ख़त्म हो गए, उसके पास सब कोई भी नहीं रहा दुनिया में से। उसके घर वाले खुद जाके उससे कब्र में उतार आते हैं, उसे मिट्टी में दफना देते हैं और फिर क्या है, वापस आ जाते हैं। कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई नाता नहीं रहता, कोई बहन भाई नहीं रहता। अगर एक इस पूरी कायनात में से जो अल्लाह ने दुनिया हमारे आगे बिछा दी है, उसमें से अगर एक कोई मटेरियलिस्टिकली कोई चीज़ हमारे साथ जाती है तो वो क्या है, वो सिर्फ एक कफन है, एक कपड़े की सूरत है। वो भी क्यों है, क्योंकि वो सुन्नत है। वो नबी पाक सल्लम ने फरमा दिया कि एक डेड बॉडी का एहतराम है, एक उसकी ताज़ीम है कि उसको किस तरह दफनाया जाता है, वो बात कर दी। इसलिए हम उस सुन्नत को फॉलो करते हुए एक उसे कपड़े में लपेट के, एक कफन में लपेट के उसे हम कब्र में उतार देते हैं। अगर ये सुन्नत ना होती तो जिन कपड़ों में भी मरते उसी में दफना दिए जाते।
یا جس طرح بھی، لیکن یہ سنت کو پورا کیا تو ایک دنیا کی جو چیز ہمارے ساتھ گئی وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک کفن ہے، باقی دیکھیں رشتے ناتے تمام واپس آ گئے، ہمارا مال اسباب ہماری جائیداد سب کچھ جو ہے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ جو نیند ہے یہ اس سے مشابہ ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی ہے وہ نیند جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رات کو دی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ رات کو جو تمہیں نیند دی ہے وہ موت کی طرح ہے، مطلب اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اس میں پھر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند میں ہی ان کی روحیں جو اوپر جاتی ہیں نیند میں واپس نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیند میں موت دے دیتے ہیں، اور جن کی زندگی ابھی لکھی ہوتی ہے وہ صبح کو اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس قدر یہ وہ نیند گہری ہوتی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ یہ موت کی بہن ہے۔ تو یہ نعمت ہمیں دی جس پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وجعلنا نومکم سباتا۔ دیکھیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑی نشانی یہ نیند ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں آرام دینے کے لیے رات بنائی ہے، اور تجربہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی انسان کی دن بھر کی تھکن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیند میں کیا رکھ دیا ہے، کہ وہ کون سا اس نیند کے اندر ٹونک ہے، کون سی اس نیند کے اندر ایک میڈیسن ہے، ایک فارمولہ ہے کہ جو ہمارے سارے دن کی جو ہمیں تھکن ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ درد بھی ہوتے ہیں، سخت سے سخت انسان میں آپ کو بتاؤں بیماری میں بھی ہونا، جب نیند آ جاتی ہے تو بڑے سکون میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا بنائی ہے اللہ نے نیند، کہ جب ہمیں آتی ہے وہ نیند تو ہم سارا کچھ بھول کے جو سو جاتے ہیں، یہ ہمیں ایک میڈیسن دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیں جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں اور اس کو پھر ڈاکٹر فارمولہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ یہ دوائی پلس یہ دوائی یہ میڈیسن آپ کھائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ ہم فارمولہ اس کا ایز اٹ از ویسے ہی لیتے ہیں جس طرح ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں، تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، مطلب کہ دوائی کا اثر کر جاتی ہے اپنا۔ تو دیکھیں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یہ فارمولہ بنایا ہے، کیا اس کے اندر کوئی میڈیسن رکھی ہے، کیا یہ ٹونک ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہم ریفریش ہو کر ہماری پوری باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک نئی صبح نئی کاوش کے ساتھ نئی کوشش کے ساتھ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اور یہ بھی آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ نے یہ دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہیں، جتنی نعمتیں بنائی ہیں، سب کو دے ڈالی ہیں۔ اللہ کا کوئی ذکر کرے نہ کرے، اس کی عبادت کرے نہ کرے، اللہ کو کوئی مانے نہ مانے، اللہ نے سب کو دے دی ہیں کہ بھئی یہ جو انسان میں نے بنایا ہے نا، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کی زندگی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کبھی سوچیں، کبھی جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، کبھی وہ بھی سوچیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں، یہ کس نے سسٹم بنایا سارا، یہ دن رات کا سسٹم، یہ روشنی کا سسٹم، یہ سورج کا سسٹم، یہ تمام سیاروں کا سسٹم، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوائیں کہاں سے آئی ہیں؟ کیسے کوئی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ یہ سب خود بخود بنا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، یہ اپنے جو منہوں سے نکال دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہیں، کیسے وجود میں آئی ہیں، کون ہے اس کو بنانے والا۔ خود تو آپ دیکھیں ذرا، ہماری حالت یہ ہے انسانوں کی کہ ہم ایک بڑا سا گھر 20 کنال کا یا جتنے کا بھی بناتے ہیں اور اس کو بڑا پیسہ لگا کے سنوارتے ہیں، تو برسوں اس کی کہانی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، کہ پھر اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، کہ میں نے یہ گھر ایسے بنایا، میں نے یہ گھر ایسے بنایا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اس پر پیسہ لگایا، میری جوانی چلی گئی اس گھر کو بنانے میں۔ تو سوچیں، ایک چیز بنا کر اتنی کہانی سنائی جاتی ہے، اپنی پوری زندگی میں وہ کہانی سنائی جاتی ہے، تو جب میرا رب اپنی نعمتوں کو دہراتا ہے تو کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ کیوں نہ وہ اپنی نعمتوں کو جتائے، کیوں نہ جتائے؟ بنائی ہے کوئی ایسی چیز آپ نے؟ بنایا ہے آپ نے، تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ صرف سرچ کی ہے، آپ نے تو اس کو صرف جانا ہے،
اس پر تحقیقات کرتے آ رہے ہو اور کرتے جا رہے ہو، وہ تحقیقات بھی پوری نہیں ہو رہی. کبھی سوچیں. تو یہ ایک نیند کے بارے میں ہی لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا نعمت بنا دی ہے، تو وہ کیوں نہ جتائے. اللہ اپنی نعمتوں کو جتا سکتا ہے، ہمیں جتانے سے منع کیا ہے، کہ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم کس قابل ہیں جو ہم جتائیں. پھر بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، کتنی کہانیاں ہم سناتے ہیں اپنی زندگی کی کامیابیوں کی کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. او بھئی پھر وہ کیوں نہ سنائے، پھر اس کی نشانیوں سے آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں. ہم تو اس وقت صرف ایک نیند کی بات کر رہے ہیں. یہ نیند کیسی ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس نیند میں پہنچ کر ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں. یہی نیند اگر آپ کسی ڈاکٹر سے لیں نا کہ مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ یہ نیند آنا ایک بہت بڑی رحمت ہے، اس کو مانیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. جب جو انسان جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی ہیں جو بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، زیادہ تر وہی لوگ نفسیاتی مریض بنتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی. نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے انسان بہت سی بیماریوں سے نکل آتا ہے. تو جب ہم اس نعمت کو لیں اور اس کا شکر ادا نہ کریں تو کتنی بری بات ہے. جو بھی اللہ کی نشانیاں، جو بھی اللہ کی نعمت ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ لے لیں، آپ نے وہ خود نہیں بنائی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. بڑی نعمتوں کو تو چھوڑیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا بہت ضروری ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ڈپریشن جو ہے نا، یہ عام جو پریشانیاں ہیں ہماری زندگی میں، جو ٹینشن چلتی ہے یا کوئی اداسیاں آ جاتی ہیں، کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں، ان سے بہت آگے کی بیماری ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن میں جب انسان پہنچتا ہے نا، جیسے اس بیماری کا نام جو ہے وہ OCD یعنی وہم کی بیماری. اور کیونکہ وہم کی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو، اور یہ بہت بڑی بیماری، اور اپنا علاج کرواتے ہیں، پھر ڈاکٹر اس کو نیند کی دوائی دیتے ہیں کہ یہ دوائی کھا لو تو سو جاؤ گے. اور وہ دوائی چاہے جتنی بھی مہنگی آئے، وہ دوائی آپ لیتے ہیں اور وہ گولیاں کھا کھا کر سوتے ہیں. اور جب آپ اٹھتے ہیں پھر ڈپریشن میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو میڈیسن سے نیند آئی ہے، ویسے آپ کو نیند نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نیند خرید رہے ہیں وہ آپ کو فری دے دی ہے. اور وہ ڈپریشن بھی آپ کا دور کرنے کے سارے طریقے بتائے دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ سمجھا دیا کہ انسان تو پریشانی سے کیسے نکل سکتا ہے، ڈپریشن سے کیسے نکل سکتا ہے. اگر ہم سوچیں تو وہ کیا ہے کہ بھئی دیکھیں، اگر ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو ہماری روح کو بھی تو غذا کی ضرورت ہے نا. تو جب ہم اپنی روح کو غذا نہیں دیں گے جو اس کی ضرورت ہے، تو ہماری روح بیمار ہو جائے گی، اس کو بھی تو چاہیے نا. تو روحانی غذا کیا ہے؟ وہ دو چیزیں ہیں، ان کو پکڑ لینا ہے. جس نے وہ دو چیزیں پکڑ لیں وہ ان تمام دنیا کی پریشانیوں سے نکل جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سنت، ان کا وے آف لائف. ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. ان سے ہمیں سیکھنا ہے. جو چیزیں ہمیں قرآن سے سمجھ نہیں آتی وہ چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھنی ہے. تو یہ چیزیں جب ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہم دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر چلیں گے، تو ہم اپنی جو روح ہے اس کی غذا بھی ہم مہیا کر رہے ہیں. تو پھر ہم پریشانی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیزیں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور صرف دنیا دار بن جاتے ہیں، صرف دنیا چاہیے. اب دیکھیں دنیا کے ساتھ اس کا جو جوڑا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے نا، یہ بھی اللہ نے بتایا. اسی ہم نے سورت میں پڑھ رہے ہیں، سورہ نبا میں پیچھے پڑھا تھا، ہر چیز کا جوڑا ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. جب جوڑے کو لے کر چلنا ہے تو پھر دنیا اکیلی کیوں؟ پھر آخرت کیوں نہیں؟ پھر آخرت کو لے کے کیوں نہیں چل رہے؟ جب آخرت کو لے کے چلیں گے، سوچیں گے، اس قرآن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی انہوں نے ہمارے لیے اصول بتائے ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو خود بخود ہی ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. اگر ہم یہ چیزوں کو اپناتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو، تو آپ سوچیں کہ ہماری تو 10 انگلیاں گھی میں ہیں،
ہمیں اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. اور جو دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے صرف کرتا ہے کوشش، اپنی صحیح، اپنی ساری کامیابیوں کا مدار یہ صرف دنیا سمجھتا ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، تجربہ کر لیں کہ وہی لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہمیں پریشانیوں سے نکالتا ہے، اللہ ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے. یہ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے آتا ہے. ہم روشنی محسوس کرتے ہیں ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک عام عورت، ایک عام لڑکی، ایک عام انسان جب قرآن پڑھتا ہے سمپل اور صرف وہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کو مطلب کہ اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تو اس کے لیے دو چیزیں لازم کر دیتا ہے. وہ کیا؟ ایک اپنی ہدایت اور دوسری اپنی رحمت. اب یہ دونوں چیزیں بہت قیمتی ہیں، یہ ایسے نہیں مل جاتی. یہ اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے تو ملیں گی. یہ دو چیزیں تو اللہ اس کو بھی دے دیتا ہے جو ہلکا پھلکا قرآن پڑھتا ہے، جو ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے صبح، اور اس کو مزہ آتا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کو سمجھ رہا ہوں. لیکن پھر آپ سوچیں، جب اس سٹیپ سے اگلے سٹیپ پہ چلے جائیں گے، جب آپ اس قرآن پہ ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرنے لگ جائیں گے، تفکر کریں گے، تدبر کریں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ کیوں تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ ان کو کھولو، اس کو سمجھو. تو سوچیں اس کے آگے اللہ کیا کیا کرے گا. رحمت، اور اللہ نے جو دو چیزیں دی ہیں، ہدایت اور رحمت، تو اس انسان کو بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے جو اس کو سمپل پڑھتا ہے. اور جو غور و فکر کرے گا اس پہ کیا سکون اترے گا، وہ سکینت کیا ہے جو اترے گی. اللہ اس کے کون کون سے مسائل حل کر دے گا، سوچیں. تو یہ میں بات کہہ رہی ہوں کہ بات جو ہے نا، اللہ کی تعریف کرنے لگو تو کدھر سے کدھر پہنچ جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے نیند کی، کہ اللہ نے یہ ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. اور سوچیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نیند کے طریقے بھی بتا دیے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک عمل میں بے شمار حکمتیں، اور اس پہ تحقیقات ہوتی رہتی ہیں. جو بھی ان کے عمل ہیں ان پہ لوگ کرتے ہیں تحقیقات. تو اس میں ہمیں ہر عمل میں حکمت، رہنمائی، ہمیں بہت کچھ ملے گا. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے کے بھی آداب اور طریقے بتا دیے. اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر سوتے تھے. اب یہ دائیں جانب قبلہ رخ ہو کر سوتے تھے کیوں؟ اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں. دیکھیں جب تحقیق کی گئی نا، جدید سائنس کے مطابق دائیں کروٹ لیٹنے سے انسان کے معدے اور آنتوں کا بوجھ دل پر نہیں پڑتا. سوچیں آپ، اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ وہ بوجھ دل پر نہیں پڑتا، اور خون جسم کے اندر اپنی شریانوں میں اسی طرح چلتا رہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی. آپ یہ اس طرح سونے کے آپ فائدے سن لیں. اس کے بعد جب بیدار ہوتے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. ہمارے دین اسلام میں کیا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے بیٹھتے تو آپ کبھی غور کریں کہ جب آپ ایک دم اٹھتی ہیں یا اٹھتے ہیں نیند میں، ایک دم اٹھ کے آپ چلنا شروع کر دیں، کہیں ٹکر ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اٹھو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، دونوں آنکھوں کو ملتے تھے. اور دونوں آنکھوں کو ملنے میں بھی کیا حکمت ہے، آپ سوچیں. اس میں بھی حکمت ہے کہ اس سے دل کی حالت درست رہتی ہے. اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو ایک دم نہ اٹھ جائیں، اٹھ کے بیٹھیں اور اپنے کندھوں کی، بازوؤں کی ذرا تھوڑی سی ایکسرسائز انہیں ہلا لیں، پھر اٹھیں. تو یہ طریقہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اس طرح. اور پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے طریقے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں، آپ یقین کریں ان طریقوں کو اپنانے سے 100 بیماریوں سے انسان نجات پا لیتا ہے. یہ کتنی آسان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں زندگی بتائی ہے. تو پھر بات ہم کرتے ہیں وہی کہ اللہ نے جو ہمیں نیند دی ہے اس نعمت کو ہمیں جتایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
دیکھو ہم نے تمہیں رات کیسے دی آرام کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے یہ رات جو اللہ نے دے دی نا، آپ کبھی اس پر بھی غور کر لیں کہ یہ نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام پر دے دی، چاہے کوئی غریب ہو، امیر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، یہاں تک کہ جانور تک بھی، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ دولت نیند کی مفت دے دی۔ تو اس کے قانون کے مطابق جو چلتا ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزوں کو بس پکڑے رکھیں، اس کے قانون کے مطابق جو چلتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کو نیند بھی خود بخود آ جاتی ہے، کیونکہ یہ نعمت انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے مطابق چلتے ہیں۔ نعمت تو سب کو دی اللہ نے، لیکن ساتھ پھر وہ پریشانیوں کا شکار، اداسیوں کا شکار، ایک کمپلیکس کا شکار، دوسروں کو دیکھ کے کمپلیکس کر لینا، اس کو اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا کہ وہ بہت ترقی کر گئے ہیں، ہم پیچھے ہیں، ایک بڑی پریشانی اور اداسی اور ڈپریشن میں پھر چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کو، ان قرآن کو، جب حدیث کو ہم تھامے رکھیں گے تو یہ نعمتیں ہم دیکھ نہیں رہے، ہمیں بہت ساری نعمتیں تو فری ہی مل رہی ہیں۔ کبھی سوچیں کہ کبھی انسان بیمار ہو جائے نا اور اس کو سانس نہ آ رہا ہو، تو وینٹیلیٹر پہ سانس لینے کے لیے کتنی قیمت دینی پڑتی ہے، اور ہمیں یہ سانس فری مل رہا ہے ہر وقت۔ کبھی ہم یہ سوچیں تو اللہ کی نعمتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، فری مل رہی ہیں، اس پر کیا قیمت لگائی ہے اللہ نے؟ صرف یہ کہ اس کا شکر ادا کرو۔ شکر لازم ہے، اگر شکر نہیں کریں گے تو بس پھر آپ اللہ کی تمام نعمتوں کے ناشکرے بن گئے، اور اللہ کو ناشکرے بندے پسند نہیں ہیں۔ اس کا رزلٹ پھر کیا ہے، پھر آپ خود ہی سوچ لیں، بس اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہدایت دے۔